अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। हमेशा ये कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ बात को। मुझे एक चीज़ याद है बहुत अच्छी तरह से कि आज से साल डेढ़ पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब तो बैठना ही नहीं चाहते किसी के साथ। बिल आखिर उन्होंने हामी भरी। ही वॉज स्टेइंग एट बनी गाला इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट दैट टाइम। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने ये कहा, जिस दिन उनका ये बयान आया कि ठीक है हम बैठने को तैयार हैं, उससे बिल्कुल अगले दिन ज़मान पार्क पे पुलिस ने धावा बोल दिया। और वो आपको याद होगा जब पुलिस अंदर गई और वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की, कुछ सामान उठा के ले गए, वो सब मामला रहा। यानी कि सैबोटाज कर दिया गया जो एनवायरनमेंट बन रही थी मुज़ाकरात की। उसके बाद एक नहीं बहुत से ऐसे वाक़यात होते चले गए और हर दफ़ा जब मुज़ाकरात की बात आती है तो ये एक पैटर्न सा नज़र आता है। अब ये कहाँ से एक्टिवेट होता है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बट अभी आप कल परसों की बात ले लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब जब पेश थे सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे ये कहा गया, मशवरा दिया गया कि आपको बैठ के बात करनी चाहिए अपने पॉलिटिशियंस के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। तो उन्होंने उसके बारे में मतलब उसके बाद ये बयान जारी हुआ और ये बाकायदा कहा गया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की हामी भर ली है पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उससे भी कुछ बैक ट्रैक होते नजर आए। उसकी भी रीजंस कुछ ऐसी ही हैं। हुआ ये कि बहुत सारे मामला बजाय इसके कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, वो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉइंग मेजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली अभी कल की बात है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर इकट्ठे हुए। उनके खिलाफ जो FIR लॉन्च की गई है, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उसके अंदर डकैती की दफात भी शामिल कर दी गई हैं और दीगर के कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत और ज़दोकोब करना सरकारी एहलकारों को, वो तो सब कुछ है। शुएब शाहीन समेत आमिर मुगल और दीगर रहनुमा उस FIR के अंदर नामजद किए गए हैं। अब आगे मामलात कहाँ पर जाएंगे? कहने वाले जो खबर लेके आते हैं कहीं बड़े घर से, वो ये कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट तो बात करने को तैयार नहीं है। आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पहले आप इदारों के खिलाफ जो आप सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना बंद करें। लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट, देयर इज़ अ पैटर्न। वो दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बजाय इसके कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, इश्ताल दिलाया जाता है। खैर, आगे क्या मामला बनने वाले हैं, ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी? उमर अयूब साहब परसों एक TV प्रोग्राम में ये कह चुके, क्योंकि अब ऐसे नज़र आया कि और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है उनको कि आपको बातचीत होगी या नहीं होगी। वो कहते हैं अब दबादब मस्त कलंदर ही होगा, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बात करनी ना करे, हमने हुकूमत से भी बात नहीं करनी। तो मामला आगे क्या बनेंगे? हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब, पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। उसामा गाजी साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में विया वीडियो लिंक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, आपके वक्त का भी। और हमारे साथ दानियल अजीज साहब मौजूद हैं, अगेन सीनियर पॉलिटिशियन, जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। दुरानी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा बिकॉज आपने कोशिश भी किया, आप उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने बाकायदा एक ट्राई की कि किसी तरह से गैप्स को ब्रिज किया जाए, कोई बातचीत हो, मामला आगे बढ़े, क्योंकि यूं चल नहीं सकता। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज़ेरे अताब होना अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी एक पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ हैं। तो मुल्क के अंदर आपको कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी इस्तेहकाम तो चाहिए। आपकी इस वक्त रीडिंग क्या है सर? आगे मामला किधर को जा रहे हैं? उमर अयूब साहब जो दमादम मस्त कलंदर की बात करते हैं, इज देयर स्टिल अ होप? अभी भी कोई उम्मीद है कोई बातचीत से, अफाम तफहीम से मामला हो जाएगा, या फिर जिधर को अब वो कह रहे हैं कि हमें धकेला जा रहा है फिर यही होगा दमादम मस्त कलंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें टकराव और जो बाहमी एक बढ़ी हुई नफरतें हैं सियासत के अंदर, उनको ख़त्म करना एक कौमी ज़रूरत भी है, कौमी तकाज़ा है, हत्ता कि एक सियासी तकाज़ा भी है कि इस वक्त ये टकराव की कैफियत ख़त्म करके मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक लाएअमल अख्तियार किया जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त जब भी कोई ऐसी कोशिश होती है तो एकदम से उसको सबवर्ट कर दिया जाता है और वो जो एक मफाहमत की फ़िज़ा होती है वो दोबारा से टकराव की फ़िज़ा में चली जाती है। मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और सियासी तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मफाहमत का जो कुंजी है वो इस वक्त हुकूमत के पास है और हमेशा ही हुकूमत के पास होती है।
اس دفعہ ایک غیر ضروری ایلیمنٹ کو ایڈ کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور اس کے لیے بہت زیادہ ایک ماحول بنا کے خود حکومت جو ہے وہ اپنے ذمہ داری کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف شفٹ کر کے وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے لیے جواز پیدا کرے، چونکہ اس وقت ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا وہ صرف حکومت کو سوٹ کرتا ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں۔ اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ عوامی دباؤ کی وجہ سے جو قومی ادارے ہیں ان کا میلان حکومت کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ عدلیہ میں دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھ لیں ایک مسلسل فضا چل رہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک تاریخی واقعہ ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب جب 1977 میں پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت تھی، حتیٰ کہ جو پی این اے کے لیڈرز تھے وہ جیلوں میں بند تھے، ان کے اوپر غداری کے اور قتل کے اور دہشت گردی کے مقدمات تھے بڑے بڑے لیڈروں کے اوپر۔ ایسی صورتحال میں جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو انہی لوگوں کو جیلوں سے نکال کے وزیر اعظم کے سامنے میز پہ لایا گیا اور وہ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے ذریعے ایک تاریخی معاہدے تک پہنچا گیا جو کہ کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے اپنی آخر تک نہ پہنچ سکا۔ اور لیکن آج کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی کسی قسم کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالتیں پوری طرح سے آئین کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ آج کوئی ضیاء الحق موجود نہیں ہے۔ آج کی صورتحال میں صرف اور صرف مفاہمت کے راستے میں حکومتی رویہ اور حکومت کی اپنی جو اقتدار کی دوام کی خواہش ہے وہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ ایک قومی دباؤ پیدا کیا جانا چاہیے دورانی صاحب، آپ نے جو کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے۔ اس میں ایک چیز تو ڈیفرنٹ ہے نا، اس وقت پی این اے کی تمام لیڈرشپ چاہے وہ جتنی جیلوں میں تو ہوگی، اس کے علاوہ وہ سڑکوں پر بھی تھے اور بھرپور احتجاج ہو رہا تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر بنایا ہوا تھا۔ ابھی تو 9 مئی کے بعد سے تو تقریباً دیوار میں چن دیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کافی ساری لیڈرشپ کو، اور ابھی کارکنان اس طرح سے مجتمع نہیں ہو سکتے روڈز کے اوپر احتجاج کے لیے، ایون پیسفل احتجاج کے لیے، تو وہ پریشر تو ہے اپنی یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو دیکھیں جو اس وقت اصل پریشر تھا وہ سیاسی قیادت کی سیاسی فہم تھی جس نے ان کو اس جگہ تک لے جایا کہ تمام، جبکہ ایک طرف پی این اے والے کہتے تھے کہ جی ہم اٹک اس کے پل کے اوپر جو کالا کے پل کے اوپر پھانسی دیں گے، اس کے باوجود جس کو پھانسی دے رہی تھی وہ جا کے میز پہ آ کے بیٹھ گیا۔ باتیں یہ ہے کہ باتیں سخت ہونا، مظاہرے ہونا، اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے، رمضان ختم ہوگا کوئی نہ کوئی مظاہرے شروع ہو جائیں گے، یہاں شروع ہو جائیں گے، وہاں شروع ہو جائیں گے، لیکن جو سب سے بڑی اس وقت ضرورت ہے، میں پھر یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت، اور پھر بین الاقوامی دباؤ اس وقت اتنا نہیں تھا جتنا آج حکومت کے اوپر ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ ریکنسیلیشن کریں اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جتنے دوست ممالک ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے آپ کو سیاسی ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے، لہٰذا اس طرف۔ لیکن اپوزیشن کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں جی ہم بات نہیں کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جس وقت مذاکرات کی میز سجی ہوئی تھی اس وقت کے اخبارات نکالیں اور جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کو دیکھیں کہ کتنے سخت بیانات دیے جاتے تھے اس وقت بھی ایک دوسرے کے خلاف، لیکن مذاکرات پھر بھی اس میں سے نکلیں، اور جب مذاکرات نکلتے ہیں۔ دورانی صاحب، میں آپ کی بات آگے دانیال عزیز صاحب کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات درست ہے، مجھے 7 مئی 2024 کی ایک پریس کانفرنس یاد آ گئی، DG ISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کو مذاکرات کے معاملات ہونے لگتے ہیں یا کچھ اگر گیپس برج ہونے لگتے ہیں تو حکومت اس کو سیبوٹاج کیونکہ پولیس تو ویسے تو قانونی طور پہ حکومت کے انڈر ہی ہے، لیکن دانیال عزیز صاحب وہاں پہ تو یہاں سے آپ DG ISPR صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر وہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی،
کہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اور اپنے گناہ کا آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے واقعی کیا ہے تب تک معاملہ نہیں ہوگا. اور وہ تو آگے سے کہتے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے, ہم نے تو اس طرح کا گناہ کیا ہی نہیں جس طرح کا آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کا کل جیل میں یہ صحافیوں سے گفتگو میں کہنا کہ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں, بڑے صاحب فیصلہ کریں گے, وہ جو فیصلہ آئے گا ان کی طرف سے ان کی کیا اوقات کہ اس کے خلاف بول سکیں یا نہ بول سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کو کون سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دونوں ہی بات نہیں کرنا چاہتے تحریک انصاف سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے فیبری کی 8 تاریخ کو, اس میں ان کو انصاف سے نپٹایا جائے. اور اس میں شروعات جو تھیں وہ سپریم کورٹ نے کی. جب ریزرو سیٹس کا معاملہ آیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں ان کو ووٹ دینے سے روک دیا جائے حتیٰ کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کر نہ دے. تو یہ پہلی نشانی تھی کہ شاید برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے اور کوئی انصاف کی طرف ہم چلنے لگے ہیں. باقی جو کیسز ہیں وہ زیادہ تر الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے اب چلے گئے ہیں ٹریبیونلز میں. اور ٹریبیونلز نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے آنن فانن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہے, کوئی شناختی کارڈ نمبر کا ڈیجٹ کم ہے, کوئی اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھڑا دھڑ جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ سننے کے بجائے وہ ڈسمس کرنی شروع کر دی ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ اب ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے, کیونکہ وہ ایک اپیل میں جائیں گے, اپیل میں پھر وہ طریقے پڑیں گی اور سب کچھ ہوگا. تو یہ چیزیں ساری ڈریگ آؤٹ ہو رہی ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس 60 دن ہے یہ فیصلے کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ٹریبیونل ہے ان کے پاس صرف 120 دن ہے, اور وہ 60 اور 120 دن کب کے جو ہیں ایکسپائر ہو چکے ہیں. سو ایک لحاظ سے جو نا امیدی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا SIC جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں, کہ ان کو کسی قسم کا کوئی یہ جو فیبری 8 کی جو شکایات ہیں ان کا کوئی ریڈریسل ملے گا, وہ جو ہے اندھیرے میں ترقی میں نظر آتی ہے. دوسری جانب جب وہ ان کا اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں احتجاج کا, پیسفل احتجاج کا, تو وہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ انٹرو میں بتا دیا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ عدالتیں اس چیز میں کود پڑی ہیں اور وہ ایک نیا روپ جو ہے اپنانا شروع ہو گیا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ملک صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کی ایک تقریب میں گفتگو سنی. میرے خیال میں یہ کم از کم میرے سننے میں اتنی سخت گفتگو صدیقی صاحب کے بعد دوبارہ نہیں آئی. اور یہی کیفیت باقی ہائی کورٹس کی ہے, یہی کیفیت سپریم کورٹ کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو امپیس ہے یہ ماضی میں کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے رہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ججز بالکل درست کہہ رہے ہیں, کہ یا تو اس ملک میں قانون نے ملک چلانا ہے یا پھر جنگل کے قانون نے چلانا ہے. تو یہی بنیادی طور پر PTI بھی کہہ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے. اب اس میں سارے سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 100 یا 100 سے زائد لوگ جو ملٹری کورٹس میں جانے تھے, جن کو سزائیں ملنی تھی یا ان کو پروسیس کیا جانا تھا اس قانون کے تحت, اگر فرض کریں ان کو سزائیں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر PTI کی کیا کیفیت ہوگی, ایڈمنسٹریشن پھر کیا کرے گی, کیونکہ وہ سزائیں تو مل گئیں. تو اب وہ کیا مل جانی چاہیے تھی نا. مطلب میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ the most powerful institution. آپ پلیز میری بات مکمل ہونے دیں. اور دوسری جانب یہ کہ اگر یہ 78 سیٹس جو ہیں ریزرو سیٹس کے جو کو بلاک کر دی گئی ہیں, ووٹ دینے کی کیفیت سے روک دیا گیا ان کو سپریم کورٹ نے, اگر یہ واپس ہو جاتی ہیں SIC کو یا PTI کو جس شکل میں, اور وہ بلہ نشان بھی ان کو مل جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی دینا پڑے گا, کتنی دفعہ وہ الیکشن کروائیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے, یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز, پولیٹیکل پرابلمز اونلی ہیو پولیٹیکل سولوشنز. تو وہ جو بات ہے گفت و شنید کی, جو ڈائلاگ کی, اگر یہ ایک طریقہ ہے, یہاں پھر وہ ثابت کریں کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو کہ obviously پاسبل نہیں ہے, اور بری طرح جو ہے دن بدن حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں حکومتی جماعتوں کی, عوام کی نظر سے. کوئی مہنگائی کی وجہ ہے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ان کا اصل میں خیال یہ ہے اس وقت جو وہ نظر آتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے بھی, آف ریکارڈ آن ریکارڈ بھی, اور وہ یہ کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, وی آر آن دا سیم پیج, اور اس ایک پیج کی وجہ سے ہم تو جتنا اور ہو سکے گا دبا کے رکھیں گے, تب تک دبا کے رکھیں گے جب تک ہم اپنی کارکردگی شو کریں. لوگ خود ہی بھول جائیں گے. فائر وال انسٹال ہو رہی ہے یہاں پہ, نیا ڈیفیمیشن لا آ گیا ہے,
آپ نے ایم پی او کے تحت آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نکلنے نہیں دے رہے, جو ایک پیسفل اسمبلی کا کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹ ہے. اسامہ غازی صاحب, یہ جج صاحبان قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا شروع ہوں تو وہ کل وہ ملک شہزاد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی جج اگر آئین قانون کے مطابق آج کل بولنا شروع کرے تو ایک سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو جاتی ہے, ٹی وی پہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے کچھ دوست, ہمارے بھی دوست ہیں, صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ نکال کے لے آئے ہیں پرانا, پتہ نہیں 2 سال پہلے ان کی بیٹی سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ سی ڈی آر بھی ان کو مل گیا کہیں سے. تو وہ جو پش بیک عدلیہ کی طرف سے آیا تھا, دوسری طرف سے پریشر بھی کم نہیں ہو رہا. اسامہ غازی صاحب, کیا صورتحال آگے بنتی دیکھتے ہیں آپ؟ اکبر, مجھے لگتا ہے کہ اب ججز اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ نے بابر ستار صاحب والا معاملہ دیکھ لیا, وہ ججز کے خط والا دیکھ لیا, اس سے پہلے ان کو بھی بہت سی چیزیں دکھائی گئی ہوں گی. ظاہر ہے ان کو کیسے پتہ لگ گیا, ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ بھائی, ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے ذاتی ویڈیوز جو ہیں وہ کسی کے پاس ہیں اور کس حد تک جایا جا سکتا ہے. تو یہ سب اس وقت ان کو اندازہ تھا. لیکن وہ جو خط ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں اس کا ہمیشہ ذکر رہے گا. اس کے بعد چیزیں بدل گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر یہ پہلے بھی تھوڑا سا, اگر میں غلط نہیں ہوں, یہ معاملہ اٹھا تھا جب اندازہ ہوگا, دیشا ہوگا کہ جسٹس صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, وہ باتیں نہیں مان رہے, تو اس وقت بھی یہ چیز تھوڑی سی آئی تھی سامنے. لیکن اب جب انہوں نے بالکل ہی کھل کھلا کر باتیں کرنی شروع کر دی ہیں تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ ان کے خلاف پھر یہی کام کیا جائے. لیکن یہ بابر ستار صاحب کے خلاف یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ہو سکے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں جی اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ایک ہوتا ہے ڈرایا چنگا, پنجابی کہتے ہیں کہ مارا نہ ڈرایا چنگا, کہ آپ نے کسی کو ڈرا دیا تو بہتر. جب اس کا ڈر ہی ختم ہو گیا, وہ کہے گا اچھا کر لو جی. کیا چیف صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اب کون اس چیز کو مانے گا؟ آپ دیکھیے, آپ میں یہاں جتنے معزز آپ کے مہمان ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو اسی لیے ہوا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, وہ تو اسی لیے ہوا ہے چونکہ وہ 8 رکنی انہوں نے آزاد ججز کا ٹریبونل بنانے کا کہہ دیا, اسی لیے ہوا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جناب آگے آ گئے کہ جی قانون کے مطابق چلیں گے. تو ان چیزوں کو کون مانے گا؟ جہاں تک یہ مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں بس چند جملے عرض کر دوں کہ یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا, یہ رکنا نہیں ہے. اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جوڈیشری پوری ایز اے ہول یہ اسٹرائک پر بھی جا سکتے ہیں, یہاں تک معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے پیچھے دیکھیں نا ٹرکل ڈاؤن ہو گیا کہ اب یہاں پر انسداد رشوت دے دیا, جج بھی لکھ کر دے رہا ہے کہ جی میٹر کاٹ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, لیکن میں نہیں ڈرا ہوا. تو یہ تو پھر آگے بڑھے گا. کون بات آپ کی بالکل درست ہے اسامہ بھائی, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو 6 ججز کے خط والا معاملہ, اس پر سو موٹو اور اس پہ کتنی لمبی تاریخ پڑ گئی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا, جو کل ملک شہزاد احمد صاحب نے جو بات چیت کی, میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کرتے زیادہ بہتر ہوتا. ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ سن رہے تھے کہ پنجاب حکومت کو, وہ یوفیمزم ہے, پنجاب حکومت کو پسند نہیں آ رہی ان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی باتیں اور ان کے فیصلے, تو ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے گا. وہ بھی کر دیا گیا ان کو, اور اس پر بھی ایک معاملہ بن گیا کہ مطلب سینئر موسٹ تو پشاور ہائی کورٹ کے تھے, ان کو لے کے آپ گئے نہیں وہاں پہ, لیکن چونکہ یہاں پہ پنجاب میں آپ کو وہ نہیں تھے چاہیے, تو لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ بھیج دیا. اب وہاں پہ بھی جا کے جو نئے جج صاحب آئیں گے, چیف جسٹس صاحب آئیں گے لاہور ہائی کورٹ کے, وہ کس طرح چلاتے ہیں معاملات کو دیکھا جائے گا. لیکن ٹیکٹک یہ ہے ڈیلے کیا جائے ان سب معاملات کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی لے جایا جا سکتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی 17 ججز ہو گئے ہیں, اور وہاں بھی میجورٹی جو ہے وہ کسی اور طرح سوچ سکتی ہے. تو ایک مسئلہ وہاں بھی آ گیا, اگر آپ ہائی کورٹ سے چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جانی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے, جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. وہ جو ہو چکا ہے اب اس کو ریورس کرنا بڑا ہی مشکل ہے. محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. تو چیزیں چل رہی ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر اگر بڑا اسٹرانگ سٹانس آ جاتا سپریم کورٹ کا تو معاملات اور ہوتے, لیکن وہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ اتنی آسانی سے حکومت جو ہے اس معاملے سے نکل سکے گی اور ججز کو دوبارہ اسی طرح سے مینیج کر سکیں گے جس طرح 2 سال سے کرتے تھے. اب وہ کہانی نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک بریک لینی ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. میں صاحب سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یہ پوچھنا چاہوں گا, اور دانیال عزیز صاحب سے بھی, اسامہ بھائی سے بھی, کہ مطلب آل پاورفل آل مائٹی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ از ود اٹ, وہ اس وقت سوچ یوں رہے ہیں کہ ابھی تک دبایا ہوا ہے, آگے بھی دب جائے گا معاملہ, اور 100 حربے نسخے طریقے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی کیے, لیکن یہ کتنا ڈویبل ہے, اور اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ کہ تاریخ میں یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے, یا اس طرح کی سوچ کسی کے دماغ میں پہلی دفعہ نہیں آئی, اس سے پہلے بھی کافی دفعہ آ چکی ہے. آگے معاملات بنتے کیا ہوتے ہیں, بریک کے بعد درانی صاحب سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. درانی صاحب, یہ
یقینی طور پہ آپ کے علم میں ہے اور یہ کہا جاتا ہے، یہ سوچ ہے کہ جیل میں ہی رکھنا ہے عمران خان کو، ان کو کسی قسم کی معافی نہیں ہے، وہی جس کو قبولیت، سو کالڈ قبولیت کہہ لیتے ہیں، جتنا مرضی انریسٹ عوام میں پایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھ لیں گے مختلف طریقوں سے کہ یہاں سے سوشل میڈیا کو جو ہے نا دبا دیا جائے، ادھر سے وہ، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک شیطانی میڈیا باقاعدہ کہا جاتا ہے اس کو، اور ڈیجیٹل ٹیررزم کو روک لیا جائے گا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے اور یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی. یہ جو اس وقت سو کالڈ سوچ تحریک اس وقت لوگوں کے دماغ میں ہے تحریک انصاف کے نام سے یا عمران خان کی سوچ کے حوالے سے، آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے سر؟ یہ کتنا کو ساد پلان ہے؟ دیکھیں اس میں وائس صاحب کے 8 فروری سے پہلے جتنے بھی اقدامات کیے گئے تھے، انتخابی نشان چھیننے سے لے کے، دباؤ سے لے کے، مقدمات سے لے کے، لوگوں کو مکمل طور پہ محدود کرنے کے باوجود تاریخ نے کیا دکھایا ہمیں 8 فروری کو؟ کہ عوام تک کو، جو کہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح بیچارے ہوتے رہے تھے، ماضی میں ہوتے رہے ہیں، لیکن آج کے عوام کو جو کہ ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اویئرنیس کی وجہ سے، وہ اگر روایتی اشرافیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو اسٹیٹ میشینری جو ہے وہ ان سے اپنے مطلب کا نہیں لے سکی ووٹ، اور وہ ووٹ جو تھا تمام تر، جسے کہتے ہیں 50% دھاندلی کے بعد بھی پھر وہ 80% پہ پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسٹارشنز جو ہوتی ہیں ان کی ایک حد ہوتی ہے جس تک یہ افیکٹو ہو سکتی ہیں پبلک میں. اگلی بات جو اب آپ ہے کہ پہلی بات تو میں ایک پیج کی بتا دوں، یہ ایک پیج کا تصور جو ہے یہ بہت ہی ڈسپٹیو ہے، اور ایک پیج کا تصور جو ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور ہے. دیکھیں آئین کی روح سے ایک ہی پیج ہوتا ہے جس پہ حکومت ہوتی ہے اور ایک پیج ہوتا ہے جس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے. باقی جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی قانون کے مطابق حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں ماضی میں بہت سی ڈسٹارشنز ہوتی رہی ہیں، بہت سی رانگ ڈوئنگز ہوتی رہی ہیں، لیکن حقیقت پھر یہی ہے کہ ہر چیز کسی ضابطے میں ہی چلتی ہے. تو عمران خان صاحب بھی ون پیج کا بہت زیادہ وہ پیٹا کرتے تھے کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں، لیکن وہ ایک پیج کدھر رہا؟ دیکھیں جب گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہوتی ہے، حقیقت میں عمران خان صاحب کا صرف یہ نہیں تھا کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، ان کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی کم ہو گئی تھی اس وقت، اور اتنی کم ہو گئی تھی کہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس بھاگ رہے تھے. اب جو اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی عوام کے اندر پذیرائی کم نہیں ہوئی، ختم ہو گئی ہے. اور اس ختم پذیرائی کے اوپر جو ہے وہ 47 اور 45 کی ڈسکریپنسیز کے سر پہ بیٹھ کے جو حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ اس حکومت کو سے عوام کو ڈرانے کے لیے صفحے کی دھمکی دیتے ہیں، ایک صفحے کی دھمکی دیتے ہیں. لیکن عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو پھر یہ کہہ دوں کہ ان ڈیو کورس ان لائن ایکٹ کریں گی. جو آج عدالتیں کر رہی ہیں کل باقی ادارے بھی ملک کے یہی کریں گے، حتیٰ کہ پولیس بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، بیوروکریسی اپنی سائٹس چینج کر لے گی، چونکہ بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھتا جائے گا مسلسل. تو ایسی تاریخی تناظر میں نے 2008 بھی دیکھا ہے. پولیس اور بیوروکریسی سے کچھ زیادہ ہی توقع نہیں آپ کو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں آپ کو دیکھیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو جیسے گھڑی کی 1 سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے، 1 گھنٹے والی سوئی ہوتی ہے، 1 منٹوں والی سوئی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے. جب عوام کی رائے بدل جاتی ہے تو باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ کوئی زیادہ تیزی سے اور کوئی آرام سے وہ اپنی سائٹس چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہارموں کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ٹھہرتا، ناکام لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو ہوں سیاسی اور جو اپنی سیاسی بیس کھو چکے ہوں، ان کے پاس کیا لیجٹمیٹ رائٹ ہے. اور ابھی تو جو سمجھدار سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے
پیچھے ہٹ کے اپنے آگے بڑھنے کا راستہ نکالتی ہیں. جو قوت تو رہی نہیں ان کے پاس کوئی, اور سپائن لیس بالکل جب کوئی ہو اور آگے لیٹا ہو تو طاقتوں کو تو یوں ہی چاہیے ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ہم جو کہیں جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بات اس میں اتنا ہے کہ جو طاقت قانون کی ہے وہ پھر انہی کے پاس ہے. اور جو سپائن لیس یہ جتنے مرضی ہو جائیں, دیکھیں یہ اتنے سپائن لیس ہیں کہ بجٹ تو یہ اپنی مرضی کا لاتے ہیں, آئی ایم ایف کے کہنے پہ بھی لاتے ہیں. وزیر جو خزانہ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بجٹ پڑھوا دیا گیا ہے. اور جتنی بھی چیزیں آہستہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کو, ابھی صوبوں میں آپ دیکھ لیں, صوبوں میں اختیار کس کے پاس ہے؟ صوبوں میں اختیار جناب صوبائی چیف منسٹرز کے پاس ہے, صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں ہے. اور وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آئی ایم اس کا مطلب پورے کا پورا فیڈرل بجٹ جو ہے وہ صوبوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر رہے ہیں. تو یہ مت سوچیں کہ ان کے سپائن لیس ہونے سے وہ واقعی سپائن لیس ہو گئے. پاور از اسٹل ان دیئر ہینڈز. اور آئندہ کے جو فیصلے ہونے ہیں, کوئی ایکسٹینشن دینی ہے, کسی کو نوکری دینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ بھی انہوں نے ہی کرنے ہیں. بالکل سر, یہ مجھے اپنے یاد آپ آ کو گیا, کمزور, مجھے وہ غالب کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا. وہ تو یہ تو معاملات یوں ہی رہے ہیں پاکستان کے اندر. اپنا دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سب معاملہ چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو سوچ ہے, جو اپروچ ہے, جو پلانز ہے, اس کے پیچھے ایک یہ سوچ کار فرمایا. وہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, ڈرا بہت دیتے ہیں اگلوں کو اور اب یقین کوئی نہیں کرنے کو تیار کہ معاف کر دیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا کس کے ساتھ. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے نا نہیں آنے دینا. یہ ہے ایسا معاملہ کہ کوئی ڈرا زیادہ دیا خان صاحب نے؟ جی مجھے نہیں پتا ڈرایا جاتا کہ نہیں ڈرایا جاتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ سب کی سب سٹیٹس کو کی علامت بن چکی ہیں. اور کسی کے ساتھ زیادتی ماضی میں ہوئی, کسی کے ساتھ زیادتی آج ہو رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. باری لگانے والی سیاست بالکل زندہ ہے, برقرار ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ باری لگانے کے لیے ایک کھلاڑی کا نمبر بڑھ گیا, یعنی پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے ہیں. اتنا فرق پڑ گیا. اور مجھے جو تشویش ہے اس سارے بات کی اور جمہوریت کے آگے بڑھانے کی جو ساری فکر ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے آپس کے مذاکرات ہو جائیں. ان کے مذاکرات ہونے سے بجلی کی چوری کا کوئی حل نہیں نکل آنا. ان کے مذاکرات ہونے سے پینشنز کا کوئی حل نہیں نکل آنا. ان کے مذاکرات ہونے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی حل نہیں نکل آنا. ان کے پاس حل ہے ہی نہیں ہے. یہ جماعتیں انتظامیہ چلاتی ہے, بہت ساری یہ جماعتیں انتظامیہ نے بنائی ہیں. تو یہ کیسے پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کے بتا سکتی ہیں کہ جی یہ ڈائریکشن ہے یا یہ ویژن ہے یا یہ لیڈرشپ ہے جس طرف ہم لے کے جائیں گے پاکستان کو اور ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اکنامک سروائیول کی ہو رہی ہے. وہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی کے پاس, اکنامک ریوائیول کی بات چیت ہی نہیں ہو رہی. وہ تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف ایک ڈرپ لگی آئی ایم ایف کی تو ہم نعرے مارے کہ جی ہم نے بہت کامیابی کی اور سٹیبلٹی آ گئی. سٹیبلٹی از ناٹ ریوائیول, اس کو کنفیوز نہ کریں. اور یہ 2% 3% گروتھ ان کو اچھی لگتی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پانی جو ہے پاکستان کے سر کے اوپر سے رفتہ رفتہ گزرنا شروع ہو گیا ہے. اور جو ان امپلائمنٹ کی فگرز انہوں نے روکی ہوئی ہیں 2020 کی, اور اس وقت آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ 8.5% امپلائمنٹ ہے. یہ ابھی تک 6% پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ 2% لگتا معمولی ہے, معمولی نہیں ہے. اس میں کروڑوں لوگ ہیں اور وہ زیادہ تر ہماری یوتھ ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا یہ میڈیا سوشل بند کر دیں گے اور آپ کو گرفتار کر لیں گے اور آپ اپنی آزادی کا رائے نہیں کر سکتے, آپ اپنا حق جو ہے احتجاج کا نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا پڑھا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو؟ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگین, پولیٹیکل پرابلمز ڈو ناٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز. اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا حل ہے, جیسے ابھی آپ دیکھ لیں یہ ریٹیلرز کے ساتھ بری طرح فیل ہوئی ہے گورنمنٹ, حالانکہ انہی کی بیک بون گنی جاتی تھی. بجلی چوری کے کیس میں بری طرح فیل ہوئی ہے گورنمنٹ. یہ تمام جو ایف بی آر کے ریفارم تھے, ایک ہفتہ یہ ساروں کو نکال دیتے تھے, 2 دن کے بعد لاہور میں جا کے ساروں کو تمغے بانٹنے شروع کر دیتے تھے. یعنی یہ بالکل پانی کے باہر جیسے مچھلی تڑپتی ہے اس سے تڑپتے, ان کو سرے نہیں مل رہا, یہ ڈور سلجھائے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی کیفیت رہی ہماری جمہوری اقدار کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرف بات جائے گی. سو ہمیں ابھی اشد ضرورت ہے کہ ایسے پولیٹیکل پلیٹ فارم سامنے آئیں جو ثابت کر سکیں عوام کو کہ حل ہمارے پاس ہیں, ٹیکنیکلی ہم کریکٹ ہیں, ہم آنیسٹ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس ووٹ بھی ہیں.
اور یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو لے کے آگے چلنے کے لیے یہ ایک نیو بگننگ، یہ جو باقیات ہے ساری یہ جو باقیات ہے باری لگانے والی سیاست کی، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یعنی مینڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کل کو ایگزیکٹلی مطلب اکانومی کی سمت درست کرنے کے لیے جو بہت مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ایک بڑی اکثریت سے کسی ایک جماعت کو یا الائنس کو، وہ پھر برداشت بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہو ووٹ دینے کے باوجود، تو پھر ظاہر ہے کہ انریسٹ تو ہوگا اس سب معاملے کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک جملہ میں کرنا چاہتا ہوں، پچھلے 3 ہفتوں سے لگاتار مہنگائی جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس میں 51 آئٹمز ہیں جو روزمرہ کے غریب آدمی کی استعمال کی ہیں، اسی کے لیے اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، وہ پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کو صرف یہ فکر ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اشرفیہ کے لیے جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ کم کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو بڑھا رہتا ہے تو مہنگائی کم ہو رہی تھی، وہ انہوں نے کیا اس طرف، تو اس طرف جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھنی شروع بھی ہو گئی ہے۔ اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی میں کمی کر دی ہے، مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، مہنگائی کے بڑھنے کے رفتار میں صرف تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے پچھلے 3 ہفتوں سے۔ نہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اسکیم ہے۔ اچھا، اس کی جو بیس لے رہے ہیں وہ 2016-17 کی، اور پھر جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ منیمم پہ رکھ کے اس کو وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، سی پی آئی کو بھی ایس پی آئی کو بھی۔ خیر آگے آتے ہیں اسامہ بھائی، یہ پنجاب کا جو ٹیکس فری بجٹ آ رہا ہے اس میں کوئی 56 ٹریلین کے قریب جو ہے نا وہ پنجاب کو ملنا ہے وفاق سے، اور کچھ پنجاب ریز کرے گا۔ 47 ٹریلین کا کہا جا رہا ہے کہ جو خرچ کرنے کے لیے ان کو ملے گا۔ اچھا، اس میں جو منصوبے ہیں وہ لیپ ٹاپ کا ہے، وہ موٹر سائیکلیں دینے کا ہے، نوجوانوں کو لبھانے کا، اور پھر ساتھ قرضے دینے ہیں ان کو، اور پھر تعلیم کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ 200 ارب کے قریب لگانے ہیں، اور اس دفعہ سڑکیں بنانے میں بہت تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں صرف۔ تو پلان یہ ہے کہ یہ جو یوتھ ادھر کو چلی گئی ہے، کہیں تحریک انصاف کی طرف چلی گئی ہے، ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ مین والے انٹرنیٹ بند کرتے ہیں کہ کوئی پروپیگنڈے میں نہ آئے یوتھ، اور ساتھ ساتھ ہم لیپ ٹاپ دے کے، موٹر سائیکلیں دے کے، کوئی قرضے شرضے دے کے تو ان کو دوبارہ قابو کر لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہو جائے گا ایسے؟ بہت بڑا فیلئر اکبر۔ دیکھیں 30-40 سال پہلے یا شاید اس سے پہلے بھی یہ چیز چل جاتی تھی۔ میاں صاحب اس دور سے باہر نہیں آ رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سیاست سیکھی اپنے والد چچا سے، وہ اسی طرح سیکھی ہے لیپ ٹاپ پر۔ اگر یہ چیزیں چل سکتی تو آج جو موجودہ حکومت میں پارٹیز ہیں ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ بہت کچھ ہو چکا، یہ لیپ ٹاپ سکیمیں بڑی چل گئیں، یہ بہت ہو گیا۔ جو 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اکبر، مجھے آپ بتائیں اس کا کیا کریں گے آپ؟ بنیادی تعلیم آپ نہیں دے رہے، یہ ایسی ہے کسی کو خوراک نہ مل رہی ہے اور آپ اس کے منہ میں کیک ٹھونس دیں، اور کتنے لوگوں کو آپ دے دیں گے؟ 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، جو مزید باہر آئے گا۔ اب جو مہنگائی جس کی بات دانیال عزیز صاحب بھی کر رہے تھے، دورانی صاحب بھی کر رہے تھے، اس کے بعد سٹنٹڈ گروتھ، یعنی خوراک کی کمی بچوں میں کیا بڑوں میں بھی ہر ایک میں ہوگی۔ یعنی آپ نے خوراک پر بھی 18% جی ایس ٹی لگا دیا بھائی، 18%۔ مجھے آپ بتائیں نا کیسے گزارا ہوگا؟ بجلی جو ہے 70 روپے یونٹ سے زیادہ مہنگی ہوگی۔ کتابوں پہ لگ گئی ہے سر، فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کتابوں پہ لگ گیا سیلز ٹیکس۔ جی تو آپ مجھے بتائیے، وہ آپ موٹر سائیکلیں ان کو دے دیں گے، کتنے لوگوں کو دے دیں گے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے خوراک، آپ اس کے ساتھ بنیادی تعلیم آپ ان کو نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ موٹر سائیکل دیں گے، ہم آپ کو جناب یہ الیکٹرک بائکس دیں گے، لیپ ٹاپس دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کس طرح؟ اچھا لیپ ٹاپ دے کے انٹرنیٹ آپ بند کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ آزادی جو ہے نا خیال کی، سوچ کی اکبر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ایک پودا وہ چٹان توڑ دیتا ہے، تو یہ جبر کی چٹانیں جو ہے نا، یہ آزادی کا جب ایک دفعہ آپ کے اندر یہ خیال، یہ سوچ آ جاتی ہے، پھر وہ آپ نہیں روک سکتے، اس کو آپ دبا لیں گے، جو مرضی کر لیں گے۔ اور یہ جو ہماری سوچ آ گئی ہے نا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ جناب خرابی کر رہا ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جناب کسی نے بیٹھ کر ایک کالم لکھ دیا اخبار میں اور جناب اس سے وہ رائے بنا رہا ہے یا اخبار ڈیسائیڈ کرے گا، نہیں۔ اب تو آپ دیکھیے یہ جو ڈیوائس ہے، یہ ہر ایک کے پاس اس کا ایک اپنا حق ہے، اس کی اپنی رائے ہے۔ آپ یہ چھوڑ، جمہوریت اب یہاں پر آ چکی ہے، ہر شخص کے پاس اپنی رائے کا اظہار آ گیا ہے۔ اب یہی جمہوریت ہو گئی ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کے پاس جناب ایک رائٹ ہے کہ وہ جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، یہی ہے نا؟ بالکل یہی بات۔ ہاں جی، اب یہ جو اچھا، میں اسی پہ اسامہ بھائی، چونکہ آئی ایم کمنگ ٹورڈز دا اینڈنگ آف دا پروگرام، میں دورانی صاحب کے کلوزنگ ریمارکس اس پہ، دورانی صاحب سوچ جو ایک دفعہ بن جاتی ہے، جو یوتھ میں اس وقت پائی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی لیپ ٹاپ دینے سے، بائکس دینے سے، سستے قرضے دینے سے؟ اس میں مطلب اب دیکھیں، جب آپ کی سمجھ ہی اگر معوف ہو جائے، آپ کی عقل ہی اگر معوف ہو جائے، تو آپ اسی قسم کے ایزی سلوشن سوچتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے
ایک وقت میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو ساری پاکستان جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے نکل آئے گا، چونکہ وہ بہت بڑے مظلوم ہیں۔ ایک وقت میں یہ بھی تاثر تھا کہ جی فلاں بندہ راستے میں نکل۔ اصل اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ تو پبلک کے ریئل ایشوز کو ایڈریس، مہنگائی کیا کم ہو رہی ہے، قیمت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگ خرید نہیں رہے تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول بھی اپنی جگہ اپلائی ہو گیا۔ جو فیکٹریاں پورا ہفتہ چلا کرتی تھی چھوٹے چپس اور کرکرے بنانے والی، وہ ایک دن چلتی ہیں دن میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور کوئی پروڈکٹیو کام اس وقت تک حکومت نے نہیں کیا جس کی وجہ سے معیشت کو استحکام ملتا۔ ایک کام بیچارے کاشتکار نے خود کیا تھا گندم کا، اس کو انہوں نے وہ انتقام کا نشانہ بنایا ہے کہ توبہ توب کر گیا کہ جی آئندہ کوئی بھی اس ملک کے استحکام کے لیے کچھ نہ کرے۔ چینی کو یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بندے بیچارے خود اپنے آپ ابھی آنے والے دنوں میں پلے گا جب وہ عوام کے پاس جائے گی یہ حکومت۔ میرا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب موجود تھے، دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسامہ غازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وہ ایک مجھے فلسفر کا وہ کال یاد آ گیا کہ جب دماغ ایک نئے آئیڈیا کی طرف کھنچ جاتا ہے، ایک الاسٹک کی طرح ہوتا ہے، جب وہ ایک خاص حد تک کھنچ جائے تو پھر دوبارہ اپنی اصل ڈائمنشن پہ واپس نہیں آتا ہوتا۔ اس کو پھر اور کوئی طریقے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ اس آئیڈیا سے واپس اس کو موٹر بائک، لیپ ٹاپ یا قرضہ دے کے واپس لائیں۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔